अस्सलाम वालेकुम। मीडिया सेल पाकिस्तान वीकली पीटीआई वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लीडरशिप के साथ आइफत सिद्दीकी चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान आपकी मेज़बान और आरिफ वहीद कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान एक बार फिर हाजिर हैं। जी अस्सलाम और वालेकुम। आज के जो हमारे मौजू हैं वो पूरे वीक और अब तक की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है सियासी और पीटीआई की जो सूरत हाल है उस पे बात होगी और हमारे जो मेहमान होंगे वो हमें ज्वाइन करते जाएंगे अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान से। और अभी जो हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं उनको मैं खुशामदीद कहते हुए स्टूडियो में लूँगी और देखते रहिएगा। बहुत अहम टॉपिक्स हैं। इम्तियाज़ गुल साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जर्नलिज्म में पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है, आज हमारे साथ हैं। उनकी एक रिपोर्ट है उस पर हम बात करेंगे। वज़ीरिस्तान और वाटा के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट बनाई और वो हमें कोशिशगुज़ार की और उस पर हम बात करेंगे। सफ़िया काकड़ बलूचिस्तान से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके अलावा हमारे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करते जाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें और देखें कि कौन-कौन से टॉपिक्स आज हम लेकर आ रहे हैं। जी, मैं खुशामदीद कहूँगी अपने मेहमानों को। जी, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ गुल साहब, खुशामदीद आपको मीडिया सेल पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले के दिल से आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और मीडिया सेल पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म में आज आप हमारे साथ हैं। नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। जो मुझे मालूम होगा आपके साथ शेयर कर लूँगा। जज़ाकल्लाह सर। और साथ हमारे साथ सफ़िया काकड़ हैं बलूचिस्तान से, पीटीआई की बहुत ही अच्छी रहनुमा खातून और बहुत एक्टिव रहती हैं। जी सर, आपने रिपोर्ट जो है वो शाया की और ये रिपोर्ट वाटा और वज़ीरिस्तान के बारे में थी। ये पता चला कि वज़ीरिस्तान में तालिबान की तरफ से जो है वो कब्ज़ा किया गया और सुना है कि जो मेरी मालूमात आई, अभी मैंने आपकी रिपोर्ट तो नहीं देखी, लेकिन जिस हवाले से मुझे पता चला कि ये आपकी रिपोर्ट है, वहाँ से पता चला कि जो तालिबान ने कब्ज़ा किया है तो वहाँ पर फ़ौज जो थी उसको हटा दिया है, मुकम्मल तौर पर वहाँ से फ़ौज जा चुकी है। तो सर ज़रा इसकी तफ़सील बताइएगा प्लीज़ कि हुआ क्या है? जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसमें मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी वो गलतफ़हमी है। अ, जी, जो मुकम्मल तौर पे फ़ौज को नहीं हटाया गया है। जी, उसमें बुनियादी तौर पे मैंने एक नौजवान मुझे मिलने आया था, तो उसने मुझे जी, जो खबर बताई, उसकी बुनियाद पे फिर मैंने अपना वीलॉग भी किया। मैं आप लोगों के साथ मैंने उसका लिंक भी शेयर किया है। फिर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा एक मकामी अखबार के लिए, लेकिन वो उन्होंने शाया करने से इनकार कर दिया। तो इसलिए फिर हमने अपना मैगज़ीन है हमारा मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैग, तो उस पे आज हमने पब्लिश किया है उसको। और इसमें कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। ये हम गुज़िश्ता काफ़ी महीने से सुन रहे थे, लेकिन नौजवान की ज़बानी कुछ बातें सुन के मैं बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, आइन की बात करते हैं, आइन की अमलदारी की बात करते हैं, तो उसमें उस नौजवान ने कुछ सवाल उठाए कि जब गुरूब आफ्ताब के वक्त सड़कें सुनसान हो जाती हैं वज़ीरिस्तान के इलाके में, यानी जो ही अंधेरा होता है तो सड़कों पे राज फिर तालिबान का होता है, जो टीटीपी वाले हैं। फिर वो कहते हैं हम घरों में मैसूर हो जाते हैं। सुबह 7-8 बजे के करीब, 7:30 जब रोशनी होती है, फिर हम घरों से बाहर निकलते हैं। वहाँ पे चूँकि टीटीपी ने एक वार्निंग दे रखी है पुलिस वालों को कि पुलिस हमें नज़र ना आए। हम और उनकी टारगेट किलिंग पुलिस की, कुछ हमारे इंटेलिजेंस के साथ जो काम करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सरकारी हुक्काम, तो गुज़िश्ता 3 महीने में कोई 25 के करीब लोग इस तरह मारे गए हैं। तो वो नौजवान की ये कहानी थी कि मालूम नहीं कि हमारी पुलिस स्टेशन जो बंद हो जाते हैं 4:30-5 बजे अंधेरे के बाद, उन्होंने ये भी कहा गया कि आपने दरवाज़ा नहीं खोलना है जब कोई खटखटाए। तो इस वजह से एक बड़ी खौफ व हिरास की सूरत हाल है कि दिन में वो कहते हैं आपको सड़कों पे तो पुलिस भी नज़र आएगी, फ़ौज भी नज़र आएगी, लेकिन रात के अंधेरे में फिर टोटल सुनसान हो जाता है, घर से बाहर नहीं निकलते।
تو یہ وہ ایک رپورٹ تھی، صورتحال تھی جو میں نے اپنے ویلاگ میں اور اپنے آرٹیکل میں بیان کی ہے۔ جی جی، اچھا۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ سر واٹا اور وزیرستان کافی اہم حصے مانے جاتے ہیں بلوچستان کے، اور وہاں پر میرا خیال میں ہماری ملٹری بیسز بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو فوج اس زمن میں امن و امان کی صورتحال کے لیے وہاں پر کس طریقے سے مستعد ہے، تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ دیکھیے، اول تو یہ کہ فاٹا موجود نہیں ہے، سابقہ فاٹا ہے، اس میں 7 ایجنسیاں ہیں اور وہ تمام تر خیبر پختونخوا میں ہیں، بلوچستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یہ جو 7 فاٹا کے ریجن تھے، ایجنسیاں کو کہا جاتا تھا، اب وہ 7 ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں، تو جی اس کو کہتے ہیں نئے ضم شدہ اضلاع۔ تو وہاں پہ خاص طور پہ پھر جو براہ راست جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ، جو شمالی جنوبی وزیرستان، کرم، باجوڑ، یہ جو ہیں، اور مومن، یہ براہ راست جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ اور جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت واپس آئی، اس کے بعد سے آمد و رفت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو اس کو انفریکوینٹڈ پاسز کہتے ہیں، یعنی باقاعدہ بارڈر کے ذریعے نہیں بلکہ پہاڑی رستوں، جنگلات کے ذریعے یہ لوگ آتے جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں خاص طور پہ اس سال تو بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے۔ بلوچستان میں بھی یہ حال ہے، فوج موجود ہے، بہرحال ان کے کنٹونمنٹس بھی ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا ان کے سرحدی علاقوں میں، لیکن صورتحال بڑی مخدوش ہے۔ بظاہر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فوج انہیں نظر نہیں آتی ہے، فوجی چوکیاں موجود ہیں لیکن رات کے شام کے بعد وہ بھی اپنی کنٹونمنٹس یا جو ان کے کالونیز ہیں وہاں تک محدود ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ اب آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، ہمیں تو چونکہ کسی نے بتایا ہے، کسی نوجوان نے ایک قصہ بتایا، تو امید یہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں امید یہ بھی کرتے ہیں کہ اس صورتحال کی بنیاد پہ ہمارے حکام، پولیس، فوج کوئی عمل میں آئیں گے، سرگرمی دکھائیں گے اور ٹی ٹی پی کی سرکوبی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ وہ جو نوجوان نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ اس خطرے سے نمٹنا کیا زیادہ ضروری ہے، نہیں ہے جو ہمیں وزیرستان میں اور باقی علاقوں میں جس کا سامنا ہے، یا پھر وہ خطرہ ضروری ہے جس کو تمام ریاستی سکیورٹی ادارے اپنا دشمن سمجھ کر اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کی مراد تھی کہ پی ٹی آئی کے خلاف جس قدر کوششیں ہو رہی ہیں، کیا وہ ضروری ہیں، یا پھر اصل پاکستان کے عوام کا جو دشمن ہے ٹی ٹی پی اور اس کے ہم خیال لوگ، وہ؟ تو یہ ایک سوال تھا جو نوجوان چھوڑ گیا، میں اس پہ سوچتا بھی رہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو پبلک فورم پہ بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ ہم سب پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے عوام کا بھلا چاہتے ہیں، قانون کی عملداری چاہتے ہیں یہاں پہ، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام شہری محفوظ رہیں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب تمام سیکیورٹی ادارے اپنے بنیادی فرائض انجام دیں۔ بالکل سر، اور اسی حوالے سے آج جب میں ولاگس دیکھ رہی تھی مختلف آج کی اپڈیٹس کے بارے میں، تو یہ بھی پتہ چلا کہ آزاد کشمیر میں بھی کل ایک واقعہ ہوا، اور وہاں پر بھی یہ صورتحال آئی کہ مسلح ہندوستانی جو تھے، نامعلوم افراد، ان کی شناخت نہیں ہوئی، اور وہ اسلحے کے ساتھ جو ہے وہ مینڈیلا کوئی گاؤں ہے، وہاں پر 20 سے 25 افراد تھے یہ ہندوستانی، جو کہ آئے، اور جمعے کا دن تھا، لوگ نماز سے جمعہ میں مصروف تھے، اور وہ پکس وغیرہ لیتے رہے، اور جب وہ لوگ نکلے ہیں مقامی، تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کی جو رپورٹ تھی، یہ بھی امن و امان کی صورتحال کے باعث بڑی تشویشناک ہے، اور اس پر یہی سوال اٹھتا ہے کہ ہماری افواج جو ہے، اور اس پر ابھی گورنمنٹ بھی کوئی بات نہیں کر رہی ہے، اور وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہے، حالانکہ یہ ایک بڑی ہی گھمبیر صورتحال بن سکتی ہے اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے۔ جب جو ہے وہ ماضی میں گارڈین جو تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں گھس کر ہی پاکستانیوں کو شہید کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم دوبارہ بھی کریں گے، اور یہ واقعہ کل ہم نے دیکھا کہ وہ مسلح نامعلوم ہندوستانی افراد تھے جنہوں نے وہاں پر مقامی افراد کے ساتھ، نہ صرف انہوں نے جو ہے اپنے مقامی افراد نے خود جو ہے اپنا بچاؤ کیا ہے، اور وہ سب کے سب بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جی سر، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
نہیں، بلا شبہ اس کی قسم کی اگر صورتحال ہے تو وہ تشویشناک ہے. کشمیر میں جو ہوا، ابھی تو وہاں سے خبریں ہیں، اس کی تصدیق سرکاری ذرائع سے نہیں ہوئی ہے، ماضی میں البتہ ہوا ہے. اور اس میں تو میرا خیال ہے یہ بھی رپورٹ ہوا تھا کہ جو گزشتہ تقریباً 2 سال کے دوران کوئی 20 یا 22 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا یا شہید کیا گیا، جو بھی اس کو کہہ لیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو انڈیا نے یہاں سے کشمیر بھیجے، پاکستان کے علاقوں میں بھیجے. اور اصل میں کوئی 2014-15 میں اس وقت کے آرمی چیف نے ایک ٹیکنیکل سروسز ڈویژن بنایا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو انفلٹریٹ کر کے یا پاکستان میں موجود لوگوں کو ہائر کر کے مرسنریز کے طور پہ ان لوگوں کا صفایا کیا جائے. یہ اب ان کی اسٹریٹجی تھی جو ان کے جی خیال میں کشمیر کے جہاد میں سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ اس وقت سے سلسلہ چلا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو کینیڈا اور امریکہ میں ہوا، جس طرح وہ نجر سنگھ کینیڈا میں مارا گیا، پھر کینیڈین حکومت نے اس پہ بہت اپنی پھرتی دکھائی، اس طرح پھر امریکہ نے بھی کافی وارننگ دی انڈیا کو. یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی جو پاکستان میں بھی ہلاکتیں 20 یا 22 کے قریب ہوئی ہیں گزشتہ 1.5-2 سال کے دوران. تو وہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بنیادی طور پہ جب عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ میں نے یہاں لکھا بھی ہے، کہتا بھی ہوں کہ ریاستی اداروں کے لیے، کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کے لیے عوام فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے. وہ آپ کے انفارمر بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کی شیلڈ بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے کان بھی ہوتے ہیں. یعنی عوام کے ذریعے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. لیکن جب عوام اگر اعتماد کھو دیتے ہیں سیکیورٹی اداروں پہ، اگر ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ ایک لحاظ سے دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے. پھر سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس ہے چاہے ملٹری ہے، وہ پھر ایکسپوز ہو جاتی ہے براہ راست. اٹس گیٹس ایکسپوزڈ ٹو دا تھریٹ دیٹ اٹ از فیسنگ. تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ اگر عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ چاہے وہ وزیرستان ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے کشمیر ہے، وہاں عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی نظروں میں وہ اعتماد ریاستی ادارے کھو چکے ہیں. اور اس وجہ سے اب ولنریبلٹیز پھر بڑھ جاتی ہیں. اور یہ ایک بڑا پکا فارمولہ ہے کہ جہاں بھی عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ کمزور پڑتا ہے، دشمن پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اسی لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اور ریاست کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ بحال ہونا چاہیے، تاکہ جو بیرونی خطرات ہیں ان کا مل کے مقابلہ کیا جا سکے. بدقسمتی سے اس وقت صورتحال اس حوالے سے کوئی سازگار نہیں ہے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے، جو عوام میں اور جو ادارے ہیں ان کے درمیان جو یہ فاصلے پیدا ہوئے ہیں، اس میں پہل جو ہے وہ کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ اداروں کی طرف سے ہونی چاہیے یا عوام کی طرف سے ہونی چاہیے؟ کیونکہ عوام تو اب تک اداروں کے ساتھ ہی تھی. صرف ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو انٹرنلی جو تھے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارا تھوڑا سا جو ہے وہ مشہور تھا، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے اتنا. لیکن اب جو بے اعتمادی کی فضا جو ہے وہ اعلیٰ اداروں تک پہنچ گئی ہے، تو وہ کیا سمجھتے کہ کدھر سے پہل ہونی چاہیے اور اس کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس میں یہ تو ایک بڑا آپ نے گمبھیر سوال کر دیا، میرے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی آپ نے. لیکن سر آپ کے بنیادی لیے تو طور پہ مشکل نہیں ہے. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں جی، اس لیے لیکن اس کے باوجود جو حق اور سچ کی بات ہے میں وہ ضرور کہوں گا اپنے قوم کے، پاکستان کے مفاد میں. بات یہ ہے کہ پہل کون کرے. دیکھیں، ریاست کی حیثیت جو اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ ماں ہوتی ہے. سو ماں جو ہے اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. تو جو ریاستی ادارے جو ہیں، چاہے وہ فوج ہے چاہے پولیس ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہیں. تو ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے. تو وہ اسی ابھی حساب سے ان کا دل یہ بھی جو بڑا ہے ہونا اس چاہیے، میں پہل بھی میرا خیال اسکرین ہے پہ انہیں میری کو جو ہے فوٹو کرنی پڑے گی. یہ اسٹریٹ درمیان میں میں آ کوئی رہی بول ہے، رہا ہے لینڈسکیپ جی جی، نہیں آ رہی. میں یہی کہ دیکھ رہی ہوں. آئی تھنک جی جی کہ ان کا سر مائک اگر میوٹ کر دیں. جی جی جی، میں نے کر دیا. تو ریاستی ادارے، ریاست اب وہ اگر تو کوئی مجھے ماں نہیں باپ کی پتا.
وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ کس کا مائک ہے؟ جی جی کائنڈلی سر اپنا ان کا پلیز. مائک میوٹ کر دیں. جی سر مائک جی میوٹ کر دیا. جی. تو بنیادی طور پہ ریاستی ادارے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے، قدم انہیں کو اٹھانا پڑے گا. اسی کانٹیکس میں ایک بات سامنے آ رہی تھی، میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کی تھی. میں ایکچولی اسی یہی طرف بات آنا کر چاہ کے رہی تھی. جی جی پلیز. اس پہ میں پھر آپ سے اجازت لوں گا کہ وہ بار بار پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا، ابھی تازہ ترین پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو معافی مانگنی پڑے گی. بالکل. تو ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ان کو معافی کیوں مانگنی پڑے گی؟ انہوں نے کون سا جی جرم کیا that ہے؟ is the point. اس میں بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنے حلف کی کیا خلاف ورزی کی ہے؟ ان کے اوپر کیا جو 200-250 جو مقدمات بنے ہوئے ہیں، کیا ایک ایک مقدمے میں وہ معافی مانگیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا وہ مقدمات تمام جینوئن ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور نمبر 3 یہ کہ معافی عوام سے مانگی جاتی ہے. عوام نے 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کو سرخرو کیا، ان کی جی سر. بہت بڑی تعداد نے ان کو ووٹ دیے. تو اگر عوام نے بھی یہ بات ناگوار انہیں گزری ہوتی کہ عمران خان نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی جرم کیا ہے، تو پھر عمران خان کو یہ ووٹ بالکل نہیں ملنے تھے. نمبر 4، ہمارے ریاستی ادارے ریاست سے بڑے نہیں ہیں. یعنی عمران خان کیا مسلح افواج سے معافی مانگیں گے؟ مسلح افواج پاکستان کی سیکیورٹی کا ضامن بہت بڑا ادارہ ہے، ان کا بالکل انہوں نے بھی حلف لیا ہوا ہے. اب حلف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو راحیل شریف، جنرل راحیل شریف آپ کو یاد ہوگا، کیا بالکل. وہ معافی مانگیں گے کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ملٹری ہاسپٹل میں CMH کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں پناہ دے دی تھی اور وہیں سے ان کو پھر ملک سے باہر نکال دیا تھا ایک وزیر اعظم اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود؟ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ نے شاہد میتلا کو اپنے انٹرویو میں بتایا سر کہ اس وقت ہم لوگ یہ کہتے تھے، اس وقت عوام یہ کہتی تھی کہ جو ملٹری آفیسرز ہیں وہ کبھی بھی اپنے آفیسرز کو کوئی سزا نہیں دینے دیتے. اس وقت ہم کلم کلا اور بہت شوق سے کہتے تھے کیونکہ فوج ہماری جان ہے. جی جی. تو دوسری بات ہی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید میتلا کو انٹرویو میں جنرل باجوہ نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد کہ ڈان لیکس اصل میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کے ایسے ہی بتنگڑ بنا دیا گیا تھا. اور ڈان لیکس آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 میٹنگز ہوئی تھیں اور اس میں ملٹری اور جو ہماری سویلین قیادت تھی آپس میں ان کا کافی تلخیاں بھی ہوئی تھیں اور اس کو رپورٹ کیا تھا سیریل المیدا نے. اور بنیادی اس کا نقطہ یہ تھا کہ فوجی اداروں نے جہاں جہاں اگر کسی کو کوئی کنسیشن دی ہوئی ہے وہ کنسیشن ہمیں ختم کرنی پڑے گی، اس لیے کہ دنیا کا ہم پاکستان پہ بہت پریشر آ رہا ہے اور اس پریشر سے بچنے کے لیے ہمیں جتنے بھی مسلح جتھے ہیں، سیاسی مذہبی گروہ ہیں، ان کو مین سٹریم کرنا ہوگا. تو وہ اس حوالے سے ہی جب رپورٹ نشر ڈان میں چھپی تو اس کو پھر ڈان لیکس کہہ کے بہت زیادہ پریشر آیا حکومت پہ. حکومت نے 3 لوگوں کی قربانی بھی دے دی، ان کو اپنے عہدوں سے فارغ بھی کر دیا. ان میں سینیٹر پرویز رشید بھی شامل تھے، اس میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر تحسین راؤ تھے اور ایک اور صاحب مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے. تو یہ اتنا بڑا سکینڈل بنا کہ اس میں حکومت تقریباً جاتے جاتے رہ گئی. لیکن اندازہ کریں کہ 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دراصل جنرل راحیل شریف محض اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے عہدے کی مایعات بڑھانے کے لیے یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا تھا. اب معافی اگر مانگنی ہے تو پھر تو جنرل باجوہ کو بھی مانگنی پڑے گی. مولانا فضل الرحمان اور امیر حیدر ہوتی گزشتہ چیف منسٹر تھے جو خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کل ہی اپنی ایک تقریر میں کہا کہ جنرل باجوہ نے ہم سب کو اکٹھا کیا، بلایا، کھانا وانا بھی کھلایا، تمام بڑی جماعتوں سمیت ان کو بھی، اور ان کو کہا گیا، ان دونوں نے یہی کم و بیش کی بات کہی ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران خان کے بڑے خطرناک ارادے ہیں
یہ اگر رہ گیا تو یہ صدارتی نظام لے آئے گا اور ہم سب کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اس کے خلاف آپ عدم اعتماد کا ووٹ لے کے آئیں. تو کیا جنرل باجوہ بھی پھر قوم سے معافی مانگیں گے کہ انہوں نے بھی اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو یہ مشروط شرائط رکھنا ایک سابق وزیر اعظم پہ یا ایک سابق آرمی چیف پہ، یہ بڑا ایک گھمبیر سا مسئلہ ہے. معافی کا طریقہ کار عدالت کے ذریعے ہوتا ہے، عوامی عدالت کے ذریعے ہوتا ہے، باقاعدہ ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک صاحب کہہ دیں کہ آپ کو جب تک معافی نہیں مانگیں گے آپ کی سختیاں ختم نہیں ہوں گی. تو ٹھیک ہے، وہ اس نے تو کہا ہوا کہ میں نے تو معافی نہیں مانگنی، میں جیل میں ہوں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. جی سر. میں نے جنرل باجوہ کی بات کی، میں نے راحیل شریف کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، میں تاریخ میں رہنے والا شخص نہیں ہوں، تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن تاریخ اب سب کو پتہ ہے کہ 1954 سے یہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں. میں تو آپ کو صرف ایک امیڈیٹ 2 مثالیں دے رہا تھا کہ اگر کوئی معافی منگوانا چاہتا ہے عمران خان سے تو پہلے جنرل باجوہ کو، جنرل راحیل شریف کو، جنرل فیض کو یہ معافی مانگنی ہوگی. تو میرا خیال ہے تھوڑی سی آپ دوسرے کی بات بھی کھلے دل کے ساتھ، ہم سب تمام دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ سن لیا کریں تو اس میں بڑی آسانی ہوگی. اور یہ جو غلط فہمی میں پیدا ہوتی ہیں اسلام آباد، راولپنڈی اور دوسری پارٹیوں کے درمیان، وہ بھی شاید نسبتاً کم ہوں گی. ہم جذباتی بہت ہیں، ہم لوگ جذبات کی بجائے نا ہمیں تھوڑا سا جو حال موجودہ واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس پہ بات کریں تو اسی میں میرا خیال ہے سب کا بھلا ہے. کہ یہ ہو چکا ہے، اب ہم آگے کی بات کریں، اور آگے کی بات یہ کہ ہم تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ بات کریں، آرگیومنٹ، دلیل کے ساتھ بات کریں تاکہ کوئی رستہ پیدا ہو. یہ باتیں دہرانے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں جی. خدا حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.